अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर कुछ अहम खबरें हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि अदालती मामलात पर भी सबकी नज़रें रहेंगी इस हफ्ते भी कि क्या नवाज शरीफ साहब को बरियत मिल जाएगी या नहीं, इमरान खान साहब के ऊपर केसेस का आगे क्या फ्यूचर होगा, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। इसके साथ साथ ये भी एक अहम मामला है कि नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की 5 साल पुरानी जो दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इसका क्या मकसद है, जहाँ पर हम ये एक तरफ देख रहे हैं कि उनके मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, तो एक इतना पुराना मुकदमा एकदम से क्यों समाअत के लिए फ़िक्स किया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ PTI की तरफ से कुछ ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं कि फजल रहमान साहब से तो उनकी मुलाकात हुई, भले वो बाद में यही कह रहे हैं कि इजहार ताज़ियत के लिए थी, लेकिन दीगर सियासी जमातों से भी बात करने का प्लान बनाया जा रहा है ताकि इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए कोई बेहतर माहौल साजी हो और उस सिलसिले में बाकी जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। तो इस पर कितनी पेशरफ्त मुमकिन है, इस पर भी बात करेंगे और कुछ आगे चलकर बात करेंगे जो एक अहम डेडलाइन आ रही है यानी 1 नवंबर की, जिसमें बात हो रही है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल कर दिया जाएगा, मुल्क बदर कर दिया जाएगा। तो इसके हवाले से भी खुसूसी डिस्कशन आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब की तरफ पहले चलेंगे। इमरान साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त हम सिचुएशन सियासी मंजरनामे पर देख रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें काफ़ी बेशतर इसके वैसे इमरान साहब के हम अपनी रूटीन के इस पर बात शुरू करें। यहाँ पर प्रोग्राम के आगाज़ में हम ज़रूर इजहार ताज़ियत करना चाहते हैं मौलाना तारिक जमील साहब से। जिस तरह से एक अफसोसनाक ख़बर अब से थोड़ी देर पहले आई है कि उनके जो साहबजादे हैं वो गोली लगने से जहाँ बहक हो चुके हैं। अभी वजह तो सामने नहीं आई कि वजह क्या हुई गोली लगने की, कैसे ये वाक़या पेश आया, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है यकीनन सबके लिए और हम सब दुआ गो भी हैं। इमरान साहब, आप भी इस हवाले से यकीनन ताज़ियत करना चाहेंगे, एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उन्होंने ख़ुद भी जो ट्वीट किया है तो उसमें उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है कि दुआ करें, तो हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह उनके बेटे को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और ख़ुद मौलाना साहब को उनकी तमाम जो फैमिली है उनको सब्र जमील अता फरमाएं। किसी भी बूढ़े बाप के लिए जवान बेटे की मौत का दुख जो है दुनिया का बहुत बड़ा एक दुख होता है, इससे बढ़ के दुख कोई हो नहीं सकता। तो इसकी जितनी भी ताज़ियत की जाए वो कम है, लेकिन ये मामला ज़रूर है कि अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो सका कि क्या है, क्योंकि पुलिस जो है DSP मियाँ चन्नू जो उनका शायद ये कहना है कि शायद ये ख़ुदकुशी का वाक़या है, जबकि तफसीलात कुछ हो रहे हैं। आम तौर पे जैसे हमारी अभी पहले भी बात हो रही थी तो फैसल चौधरी साहब भी जैसे बता रहे थे कि आम तौर पे ख़ुदकुशी के मामलात में सीने पे गोली नहीं होती। हमने भी जो सुना देखा वो आम तौर पे लोग कनपट्टी पे गोली मार लेते हैं और इस तरह से, लेकिन ये जो भी है तहकीकात होनी चाहिए और सामने आनी चाहिए। वैसे तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने इस पर फौरी तौर पे कह दिया RPO मुल्तान सुहेल चौधरी से कि इसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो इकट्ठी की जाएँ, सबूत और फराजिक जो हैं वो टेस्ट भी किए जाएँ। तो लेकिन ये तमाम चीज़ें मिल के भी मौलाना साहब के गम का मदावा नहीं हो सकती, इसमें कोई शक की बात नहीं। चौधरी साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है और मौलाना साहब ने अब इसकी तस्दीक भी कर दी है। कुछ देर में चीज़ें शायद वाज़ेह होंगी कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? अल्लाह गरीक रहमत करे। जवान मौत है, हादसाती मौत मौलाना साहब ने लिखा है, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है रहमत में जगह दे और अपनी रहमतें उनके ऊपर निछावर करे। अफसोस किया जा सकता है, इसके अलावा कोई और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, आमीन। अब ज़रा आ जाते हैं जी अपनी हम टॉपिक्स की तरफ जो अभी मैंने आप बताए ही हैं। इमरान साहब, जैसे सियासी मामलात का मैंने जिक्र भी किया है और बहुत सारे सियासी मामलात ऐसे हैं जो अदालत की तरफ अब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। वैसे ये जो अचानक से एक तौहीन अदालत की नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़िक्स की गई है 5 साल पुरानी, इसका एकदम आपको लगता है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स अचानक से कुछ हुआ है या इसके पीछे कोई ख़ास मकसद भी हो सकता है? अच्छा देखिए समीना, मुझे ज़ाती तौर पे ना तो आउट ऑफ बॉक्स कुछ लगता है ना कोई सियासी कोई उसका है। देखें 4 साल तो मियाँ नवाज शरीफ यहाँ थे नहीं और उससे पहले वो बीमार थे, हॉस्पिटल थे, तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी गैर मामूली बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। जब मियाँ नवाज शरीफ अब आ गए हैं तो उनके दूसरे केसेस भी लग रहे हैं,
تو یہ بھی لگ گئی. میرے خیال میں تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے اور جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے، تو وہ ضرور اس میں سے یہ بھی شاید نکالنے کی کوشش کریں کہ شاید یہ معاملہ بھی ختم کرنے کے لیے یہ جو ہے کیس نکالا گیا ہے. لیکن دوسری طرف میاں صاحب کے چاہنے والے جو ہیں، جیسے جاوید لطیف صاحب کل بھی کہہ رہے تھے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں جو کہہ رہے ہیں ہمیں تو انصاف جب ہمیں ملتا ہے تو لوگ اس کو ریلیف کا نام دے دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سیاست میں اسی طرح سے چلتی ہیں، یہ روٹین کی چیز ہے. آپ کا ذاتی انالیسس کیا ہے کہ یہ روٹین کی بات ہے، اس میں کوئی میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ روٹین کی بات ہے. صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جنرلی چونکہ سارے ہی مقدمات اب ان کے تیزی سے انصاف فراہمی کی طرف جا رہے ہیں، تو اسی طرح یہ معاملہ بھی نمٹ جائے گا، یا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل الٹا ہو جائے اور کارروائی ہو کے انہیں کچھ سزا ہی ہو جائے؟ بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح سے عدالتیں ان کی لگے ہوئے ہیں کیسز کو صورت کے ساتھ نپٹانے میں، تو اس کیس سے کوئی ایسی توقع رکھنا کہ کوئی ایسا بات ہو جائے گی تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ ایسی بات ہوگی. اور ہو سکتا ہے میاں صاحب جو ہیں وہ معافی تلافی پہ کام چلا لیں، اور عدالت جو ہے وہ بہت انکلائن ہے ان کو ریلیف دینے میں. اگر وہ معافی مانگیں تو اس کے عدالت کو معاف بھی کر دینا چاہیے اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے. تفصیلات کیونکہ بہت زیادہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ انہوں نے عدالت کو کیا کہا ہے یا کس طرح سے معاملہ کیا ہے. ماضی میں تو دانیال عزیز اور طلال چودھری کو سزا دے دی گئی تھی معافی مانگنے کے باوجود، لیکن اگر میاں صاحب اس بات پہ اپولوجائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ عدالت کے جان بوجھ کے یا انہوں نے ریمورس کا اظہار کرتے ہیں، یہ چودھری صاحب جو انہوں نے جب نکالے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے جو مجھے کیوں نکالا والا ایک پوری تحریک چلائی تھی، اس میں جب وہ مختلف جگہوں پہ بات کرتے تھے اس وقت ججز کے خلاف انہوں نے کافی گفتگو کی تھی. اس کے بعد ہی ان کے اوپر یہ میرا خیال ہے کیس بھی بنا تھا اور اسی کو ہی فکس کیا گیا. شاید یہ اسی حد تک کی کیس ہے. لیکن اس میں اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اچھا خاصا رگڑا دیا تھا خان صاحب کو، پھر کہیں ان کی جان چھوٹی تھی. اور دھمکی والا کیس تو خیر ابھی تک چل رہا ہے، توہین عدالت والا معاملہ نمٹ گیا تھا. تو یہ آپ کو لگتا ہے اتنا ہی ایزیلی ان کو بھی ہو جائے گا مینیج، یا تھوڑا مشکل بھی ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں میرا نہیں، میں دیکھتا کہ میں نے عرض کیا نا کہ اس میں جس طرح سے صورت کے ساتھ ان کی اپیلیں منظور ہوئی ہیں یا ان کی ضمانت ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ تو انہیں عدالت کی کارروائی ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے، میں تو اس کا مخالف ہوں. اگر کوئی جج جو ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی اسے گلہ شکوہ کر لیتا ہے، ہاں گارڈڈ ورڈز میں ہونا چاہیے اور سابق وزراء اعظم کو خیال رکھنا چاہیے گفتگو کرتے ہوئے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ججز کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. یا تو ہونا کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ہے، جس میں سے کسی کو شکایت نہیں ہے، تو یہ نظام غلطیوں سے بھرا پڑا ہے. پہلے خود کو نظام کو ٹھیک کریں، مبارک کریں تنقید سے، تو پھر تو کسی کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں درکنار. لیکن اگر کوئی معافی مانگتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو کنسیڈر کرنی چاہیے. ججز کو اپنے بارے میں اتنا سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے، فیصلے جو ہیں قانون کے مطابق دیں اور نظام کو بہتر کریں، اس کے بعد پھر یہ ایکشن ہے اگر کسی بالکل ٹھیک ہے. چلیے یہ تو آپ دونوں کی رائے کہ اس پہ کچھ خاص نظر نہیں آ رہا میاں صاحب کے لیے کوئی مشکل، لیکن پی ٹی آئی بھی اپنی مشکل عمران صاحب کم کرنا چاہ رہی ہے. اور اب مولانا فضل الرحمان سے تو ان کی بات چیت ہوئی، لیکن اس کے بعد اب یہ بھی کچھ گفتگو ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این سے بھی ان کا وفد ملے گا. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ واقعتاً یہ جو ان کا ایک رجحان ہے اب اس طرف کے لوگوں سے ملاقاتیں کی جائیں، یہ کیسا رجحان ہے، مثبت ہے، اور پھر یہ کہ اس سے کوئی فائدہ بھی ملے گا یا اب دیر ہو چکی ہے؟ سمینہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دیر جتنی بڑی مرضی ہو جائے لیکن اس کا حل یہی ہے، اس کا کوئی اور حل نہیں. جتنی اس وقت چلی گئی ہے پاکستانی سیاست میں آپ دیکھیں گرما گرمی، اور جس حد تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت میں گئے ہیں آگے، اور پولرائزیشن جتنی واضح ہے، اس میں ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہی ہے کہ یہ تمام لوگ مل کے بیٹھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے دور کریں. اور جس طرح سے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک رولز آف بزنس جو ہیں
وہ طے کریں تاکہ آگے جو الیکشن ہونے ہیں وہ، اور اس کے بعد جو حکومت بننی ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ سٹیبل کوئی حکومت بنے بلکہ ملک کا سیاسی نظام اور معاشی نظام سارے معاملات چل سکیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو بڑا اچھا خوش آئند فیصلہ ہے، انہیں یہ پہلے کر دینا چاہیے تھا. دوسری ایک بات جو سیاسی بات ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اب یہ پوری طرح سے احساس ہو چکا ہے کہ شاید ان کے چیئرمین جو ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ الیکشن میں اویلیبل نہیں ہوں گے، وہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے، تو اور کیمپین بھی نہیں چلا ہاں جی. تو ایک تو حل یہ ہے نا ان کے سامنے کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور پھر پی ٹی آئی بطور جماعت بھی اس میں حصہ ہی نہ لے سکے، ان کے لیے کچھ بھی نہ ہو. لیکن دوسرا حل یہ ہے کہ وہ چیئرمین کے بغیر بھی جینا سیکھیں اور ان کے بغیر بھی الیکشن میں جائیں، لوگوں سے اپنے معاملہ ٹھیک کریں، اور اس کے بعد جب یعنی بطور جماعت اپنی ایگزسٹنس کو جو ہے وہ ریلیونٹ رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ اچھی ایک عمران صاحب نے بات کی ہے چودھری صاحب، لیکن دوسری طرف سے بھی انہیں کوئی پازیٹیو رسپانس مل سکتا ہے، کیونکہ باقی جماعتیں کیوں چاہیں گی کہ پی ٹی آئی کو بلا وجہ سپیس دے کر اپنے لیے کوئی مشکل بنائیں؟ دیکھیں یہ تو ایک سیاسی عمل ہے نا، سیاسی عمل میں ایک سیاسی جماعت جو ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران صاحب کے پہلے سیاسی عمل کا آغاز ہونا چاہیے تھا، اور اس وقت جب بات چیت کا ماحول جو ہے وہ بنانا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو. ایک بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی، تو ان کو بات چیت، سیاسی جماعتوں کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے وہ تو ٹاکس ہی ہوتی ہیں، نیگوسیشنز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہوتا نہیں ہے. تو اگر وہ دوسری جماعتوں سے بات کرتی ہیں، آج طارق کھوسہ صاحب کا ڈان میں ایک بڑا سخت آرٹیکل بھی آیا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے، اور یہ جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے لوگ لیڈران بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں. اور مجھے یہ بھی ایک میں آپ کو خبر دیتا جاؤں کہ سندھ اور پنجاب کے جو اس وقت اہم لوگ ہیں ان کی زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور ان کے تحفظات کو سیٹل کرنے کے لیے بھی کچھ ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں. تو ہر جو جماعت ہے وہ تو دیکھے گی، ظاہر ہے الیکشن کا ماحول ہے، یہ اس معاملے کے اوپر تو اپنا جو مفاد ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. اور زرداری صاحب ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، وہ پرانے کھلاڑی ہیں، وہ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ مفاد پارٹیاں کیسے حاصل کر سکتی ہیں اور کیسے ریلیونٹ رہ سکتی ہیں آنے والے نظام میں، اور اس کے مطابق وہ فیصلے کریں گے. پی ٹی آئی کی جو چوہدری صاحب آپ نے یہ سمجھتے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کسی نہ کسی طریقے سے پورے سیاسی عمل کا حصہ رہے؟ کیونکہ اگر بالکل پی ٹی آئی اس حصے میں، اس الیکشن میں شامل ہی نہیں ہوتی، سیاسی عمل میں شامل ہی نہیں ہوتی، تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید الیکشن کو اس طرح سے تسلیم بھی نہ کریں، ان کے خیال میں اس کی وہ کریڈیبلٹی بھی نہ ہو. تو کسی بھی حالت میں اگر پی ٹی آئی بھی ہوتی ہے تو کم از کم یہ تو ان کے لیے بھی، ان جماعتوں کے لیے بھی یہ ہوگا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی سب کے لیے جو تھی لیول پلینگ فیلڈ، بے شک پوری طرح نہیں بھی تھی لیکن تھے تو سب لوگ اس میں. ہاں یہ بات درست ہے آپ کی کہ جو سٹوری ہے اگر پی ٹی آئی نہیں ہوگی الیکشن میں تو وہ بڑی آکورڈ لگے گی، اور نون لیگ جو ہے یا کچھ جماعتوں کا اتحاد ہو اس کے خلاف اگر وہ الیکشن لڑے تو وہ سٹوری ایک اچھی بنتی ہے، اور وہ کوئی ان کا جو ایک فیس سیونگ جو ہے پولیٹیکل وہ شاید ان کو ملنے کی جو ہے کوئی وہ صحیح ہے. لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے عمران یعقوب صاحب، اس میں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، فیلڈ بھی تو ملے کسی جماعت کو. یہ تو جس طرح سے معاملہ چلایا جا رہا ہے اس کو کسی طور پہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ فیئر پلے ہو رہا ہے. گرفتاریاں ہو گئی ہیں پشاور میں، جو پی ٹی آئی کی آج ریلی تھی وہاں پر پھر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، ریلی دیکھیے وہ تو ہیں نا، وہ تو روز ایک بات ہوتی ہے سمینہ، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس چیز کا ایڈریسل تو کوئی نہیں ہو رہا کسی طرف سے بھی. تو اگر نون لیگ یہ چاہے بھی تو یہ کیسے کریں گے جب تک یہ معاملات جو ہیں پریکٹیکلی عملی طور پہ سامنے نہیں آئیں گے اور ایک جماعت کو موقع نہیں ملے گا تو مشکل پڑے گی نا جی. یہ اس کے اوپر کون بلیو کرے گا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کے ہاتھ پیر باندھ کے رنگ میں اتار دیں اور دوسرے کو کہیں کہ وہ فاتح ہو گیا، تو ایسے چیز کو تو عمران صاحب میرا نہیں خیال کوئی مانے گا. اس کے لیے اگر آپ نے الیکشن میں کسی جماعت کو ڈالنا ہے تو پھر آپ کو وہ تمام تر رعایتیں بھی دینے پڑیں گی، اور تمام تر جو ہے ایکول ٹریٹمنٹ جو ہے
وہ بھی کرنا پڑے گا، اور الیکشن میں جو ریگنگ کا تاثر ہے اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. ورنہ یہ جو معاملہ ہے صرف یہ کہ پی ٹی آئی کو حصہ لینے دیں اور ان کے ہاتھ پیر باندھے رکھیں اور ان کو آپ سیاست کی بھی اجازت نہ دیں، ایسے الیکشن کو تو کوئی بھی نہیں تسلیم کرے گا. چوہدری صاحب آپ نے عمران صاحب اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں نا کہ جو بھی خبر بھی دی ہے چودھری صاحب نے کہ اگر صرف پی ٹی آئی نہیں ہے جو لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی بات کر رہی ہے، اور بھی کہیں نہ کہیں سے ہم یہ آج تو ویسے میں حیران ہوتی عوامی نیشنل پارٹی کے ایک لیڈر نے تو پی ٹی آئی کے حق میں بات کی ہے کہ انہیں آپ کیوں نہیں دے رہے موقع کہ وہ بھی سیاست کریں. تو اس طرح اب آوازیں کچھ نکل رہی ہیں اور خود ان جماعتوں کی طرف سے اٹھ رہی ہیں جو مخالف جماعتیں ہیں. تو اس کا کوئی امپیکٹ ایونچولی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا؟ سمینہ بات سیدھی سی ہے، میں عرض کروں آپ سے، جو ابھی چوہدری صاحب بات کر رہے تھے نا، معاملہ صرف یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سب کے لیے ہونا چاہیے، لیکن کیا پاکستان میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے مساوی ہوئی ہے؟ کیا ماضی میں بھی سب کو ایکول رکھا گیا ہے؟ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے نا، پیپلز پارٹی کو مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی صرف اپنا حصہ بڑھانے کے لیے یہ شور مچا رہی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ شور مچائیں گے تو شاید ہمیں سندھ کے علاوہ بھی کوئی حصہ مل جائے. تو یہ سارے معاملے جو ہے وہ ساری اقتدار کی گیم ہے. تو اس میں ویسے ایگزیکٹلی پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ یہ تو انہیں پتا ہے کہ سندھ چلے ان کو مل سکتا ہے، باقی اگر وفاق میں وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی اگر کوئلیشن میں وہ بات بنتی ہے تو وہ بنا سکتے ہیں، لیکن پھر اس سے زیادہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہی بنانا چاہ رہے ہیں بلاول کو؟ نہیں اصل میں وہ سندھ پکا کرنا چاہ رہے ہیں. سندھ تو پکا ہی ہے. نہیں یہ آپ کا خیال ہے نا. دیکھیں ان کو تو معاملات اور بھی کئی ہیں. دوسرا وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو فیوچر میں چاہیں گے کئی صوبوں میں ان کے گورنر ہوں، اور معاملات ہیں، بہت سارے چیزیں سیاسی طور پہ ہوتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اپنی گیم کر رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس وقت اصل معاملہ اس کا ہے. پی ٹی آئی کے لیے کوئی جگہ حاصل کرنا، ان کے لوگوں کا الیکشن میں حصہ لینا اور کس طرح سے لینا، یہ اسی وقت چیزیں طے ہوگی جب دوسری جماعتوں کے ساتھ ان کے لوگ ملیں گے اور مل بیٹھ کے کوئی حل نکالیں گے. ادروائز چیزیں ان کے لیے راوی پوری لیکن ویسے یہ بھی عمران صاحب ویسے ڈیموکریسی کے لیے کیسی عجیب بات ہے، آپ کو نہیں لگتی کہ الیکشن ابھی ہوئے نہیں اور سب بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ حصہ ہو، یہ ہمارا، پہلے الیکشن تو ہو لینے دیں، جب سیٹیں آئیں گی سامنے پتہ لگے گا کس نے کتنی نشستیں لی ہیں، تو اس کے بعد تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت سازی کے لیے توڑ جوڑ کیے جائے. لیکن ابھی الیکشن ہی نہیں ہوئے، الیکشن کی ڈیٹ تک اناؤنس نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے ہی اس طرح سے کلیئرٹی سے بات ہو رہی ہے کہ کس کے پاس کیا ہوگا کہ یہ خود ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن ہی بلا جواز ہے، ان کی تو کوئی ضرورت نہیں. اور اب لوگ کھلے عام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ نہیں دیکھیں، الیکشن کی ضرورت تو بالکل ہے. الیکشن ہوں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. الیکشن کے بغیر تو سٹیبلٹی نہ آئے گی سیاسی طور پہ نہ معاشی طور پہ. لیکن الیکشن ایسے ہوں جن کی کوئی کریڈیبلٹی بھی ہو. الیکشن بالکل اگر آپ اس طرح کے الیکشن ہوں کہ آپ ایک کو بالکل حصہ ہی نہ لینے دیں تو ان کو کوئی نہیں مانے گا. البتہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو آپ ضرور جیلوں میں بڑھیں، ان کو سزا بھی دیں. اب دے بھی دینا، خالی 5 مہینے سے اندر رکھا ہوا ہے لیکن کبھی چلان پورا نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں ہے، کیسز آگے بڑھا نہیں رہے ہیں. اور اس کے بعد جب مقدمات دینے کے لیے وہ ڈیٹے دیتے تو آپ کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ڈیٹے ہو رہی ہیں. میں تو 9 مئی کے جو یہ اتنے لوگ ابھی تک ہیں کسی ایک کو بھی سزا نہیں ابھی تک سنائی گئی نا انسداد دہشت گردی. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی یعنی جو وکیل دفاع یا وکیل صفائی ہیں ان کا کوئی ایشو ہے، وہ تو بیچارے پہنچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آگے سے کبھی چلان پورا نہیں، کبھی پولیس ریکارڈ سمیت سوات چلی گئی ہے جی اس لیے ہو سکتا، کبھی وہ چھٹی پہ چلے گئے، کبھی جج صاحب. تو کریں، بالکل کریں، ٹرائل کریں اور جلدی سزا دیں. جو ہے یہ سمینہ ایسے ہی ہوتا ہے تمام مقدمات میں پاکستان میں. پوچھے جو حساب سے کہ عدالتوں میں تو پھر ایسے ہی ہوتا رہنا ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا عمران صاحب کہ ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر اس طرح لگتا ہے کہ ہم یہ توجیہ دے رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی خاص نہیں ہو رہا. یہ مجھے بھی پتا ہے، میں بھی اسی ملک میں نہیں ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تو پھر اگر یہ آگے سے بات آئے کہ جی ایسا ہوتا ہی رہا ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ کنٹینیوٹی کو گو ہیڈ دے رہے ہیں. جب ہزاروں لاکھوں مقدمات التوا کا شکار ہوں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. آپ کا عدالتی نظام جب تک ٹھیک نہیں ہوگا پوری طرح سے تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. ایک بات چودھری صاحب کی طرف جاؤں گی. چودھری صاحب ابھی ہم سندھ کی بھی بات کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کی آپ نے کہا ہے کہ انہیں کچھ بہتری کی یقین دہانیاں تو ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک سندھ میں ایک ایم کیو ایم بھی ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ، اور وہ بھی اب ری یونائٹ ہوئی ہے یا کرائی گئی جو بھی ہوا ہے. بہرحال اب وہ دوبارہ سے اکٹھے ہیں سارے.
آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی ایک پریشر ہے بلڈ کیا جا رہا ہے؟ آج بھی جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے بات کی ہے وہ پھر سے پیپلز پارٹی پر چڑھائی کر رہے تھے، مل بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ لیکن چڑھائی بھی ہر الیکشن میں کرتے ہیں، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ادھر جو ڈیل ہے وہ فائنل نہیں ہے، سندھ کے حوالے سے معاملات طے نہیں ہیں؟ دیکھیں وہ اپنا اس میں ایک جی ڈی اے بھی پلیئر ہے، آپ اس کو بھول رہی ہیں، اربن علاقوں میں تو ہے ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے خطرہ ہے اور بنی رہے گی، اور اگر تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا گیا وہ سب کے لیے خطرہ بنے گی، اور جی ڈی اے ایک جو ہے وہ بھی ایک ایسا اتحاد ہے جو کہ میاں صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے، وہ پہلے بھی ماضی میں بھی اتحادی رہے ہیں، تو وہ بھی ایک پیپلز پارٹی کو دیکھیں جو اصل میں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ آنے والے سیٹ اپ میں کس کو کیا مل رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تحفظات ہیں اور اسی کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ مولانا صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، ظاہر ہے یہ سیاست کے کھلاڑی ہیں پرانے، اور ان کو یہ تو پتہ نا کہ سٹیکس جو ہیں وہ کس کے ہائے ہیں، اور اگر سب کچھ میاں نواز شریف لے جائیں گے تو پھر ان کے پلے کیا رہ جائے گا، اور پھر یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ پھر ٹارگٹ نہیں بنیں گے، خاص کر پیپلز پارٹی والے جو ہیں، کیونکہ سندھ میں جو 15 سال سے ان کی بلا شرکت غیر حکومت رہی ہے اس میں جو ہے ظاہر معاملات بہت ہی زیادہ جو لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں جن کے پاس انفارمیشن ہے ان کو تو پتہ ہے کہ یہ معاملات کس طرح سے وہاں پہ چلائے جاتے ہیں، ایک سسٹم لگا ہوا ہے، اس سسٹم میں ہی کام ہوتا ہے، وہ پیرالل کام جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے تھرو ہی ہوتے ہیں، تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان چیزوں کو پیپلز پارٹی تو اپنا سٹیک سیف بھی رکھنا چاہتی ہے اور بڑھانا بھی چاہتی ہے، اور ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کو ملنے والے جو رائتیں ہیں اس پہ ان کو تحفظات بھی ہیں، تو یہی معاملات ہیں جس کی وجہ سے تحفظات کا اظہار کیا آپ نے، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جی آگے یہ معاملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، کون سی جماعت کتنی بڑی اسٹرینتھ ثابت ہوتی ہے آنے والے چند دنوں میں، جو جلسے جلوس ہوں گے ان سے بھی آئیڈیا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے الیکشن ڈے پہ تو پھر ہم دیکھ ہی لیں گے کہ کون کتنا پانی میں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، فردر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، خاص طور پر بات کریں گے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے جن کی بے دخلی میں اب بالکل چند گھنٹے آپ کہہ لیں کہ باقی ہیں، اب بہت کم ٹائم رہ گیا، 1 نومبر تک کا صرف ڈیڈ لائن ہے، تو اس پر خاص طور پر آج ہم بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کیا تھا کہ معروف عالمی اسکالر مولانا طارق جمیل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں عاصم جمیل صاحب وہ گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئے ہیں، اور اب ہر مکتبہ فکر کی جانب سے اظہار تعزیت بھی کیا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان کی اور لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں ان کے، اور سبھی تقریباً سوگوار ہیں ظاہر ہے یقیناً، اور اس وقت اس واقعے سے متعلق کچھ اپڈیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کے قریبی عزیز محمد یوسف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یوسف صاحب السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی میری؟ السلام میڈم صاحبہ، الحمدللہ۔ اچھا یوسف صاحب، سب سے پہلے تو ہم بہت اظہار تعزیت کرنا چاہیں گے آپ سے بھی، بڑا اندوناک واقعہ پیش آیا ہے اور یقیناً ہر کوئی اس موقع کے اوپر بڑا سوگوار ہے، غمگسار ہے آپ کے ساتھ، لیکن کچھ آئیڈیا ہوا ہے کہ ابھی تک کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، کیسے یہ افسوسناک حادثہ ہوا ہے؟ بس یہ گھر کے پاس ہی ہوا ہے، یہ کوئی حادثاتی اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے جو بھی ہے، لیکن یہ جو نیوز چل رہی ہے خودکشی والی یہ ایسی نہیں ہے، اچھا خودکشی والی یہ نیوز نہیں ہے، بس یہ کسی کی طرف سے ہی ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو آس پاس لوگ موجود تھے انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ کوئی باہر سے داخل ہوا ہے یا کوئی آس پاس کے موجود لوگوں میں سے کوئی اس طرح سے ہوا ہے، کوئی حادثہ ہے یا کوئی؟ ابھی تک ہمارا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ جو بھی آئے گا آپ کو اپڈیٹ کریں گے، بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ جی محمد یوسف صاحب، ہم سب دعا گو ہیں اور اللہ اس مشکل گھڑی میں جو ہے آپ کو صبر جمیل جو ہے وہ دے اور ان کے درجات بلند کرے، لیکن پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے، پوری قوم آپ کے اس غم میں برابر کی شریک ہے، تو سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا وہ
گھر کے باہر کہیں موجود تھے یا کہیں سے آ رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، تو اس وقت ان پہ کوئی اٹیک ہوا یا کوئی نامعلوم افراد نے اٹیک کیا یا کوئی اس طرح کا معاملہ؟ اس لیے تھوڑی سی تفصیل ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ گھر میں موجود تھے، بس ادھر ہی گھر میں ہی واقعہ یہ پیش آیا ہے، تو باقی ہم آپ کو اپنی مکمل ڈیٹیل آپ پلیز دے دیں، ابھی ہم تو خود بہت پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک یہ ٹائم ہی ایسا ہے۔ کچھ شیئر کریں گے محمد یوسف صاحب عاصم جمیل صاحب کے حوالے سے، کیا ان کی عمر تھی اور کیا ان کے کتنے سوگواران میں کون کون ہیں ان کے؟ جی ان کی عمر ہے تقریباً 30-31 ہے، تو بس دعا ہی کریں اللہ تعالیٰ سے پلیز۔ تو شادی شدہ تھے یا غیر شادی شدہ تھے؟ جی پہلے شادی ہوئی تھی، اچھا، تو اس کے بعد وہ باقی آپ کو ڈیٹیل ساری بتائیں گے پلیز ذرا بس۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کے لیے یہ تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد یوسف صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جی عزیز مولانا طارق جمیل صاحب کے قریبی، اور ان کا یہ بتانا ہے کہ جی کس طریقے سے ابھی تک، لیکن بہرحال اس بات کو عمران صاحب انہوں نے بالکل رول آؤٹ کیا ہے کہ یہ خودکشی بہرحال نہیں ہے، جو کہ ایک خبر کچھ پولیس ذرائع سے آ رہی تھی۔ ہاں جی انہوں نے، لیکن ایک بات آپ نے غور کیا کہ انہوں نے کہا کہ گھر میں موجود تھے، تو اب یا تو کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی ملازم نے کوئی جو ہے وہ کر دیا ہو معاملہ اس طرح کا، یا کوئی ڈاکو یا کوئی اس طرح سے کوئی اٹیک ہوا ہو، اور عمران صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حادثاتی طور پر کوئی گن چل گئی ہو۔ کبھی ہم ایسے بھی واقعات دیکھتے ہیں کہ کسی نے نہ جان لینے کی کوشش نہیں کی ہوتی جان بوجھ کر، لیکن جیسے ہاتھ میں کوئی گن ہے کسی کے اور وہ غلطی سے چل گئی، اور پھر اس سے بھی یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ممکن ہے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ہم سب لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ اس مشکل گھڑی میں ان پہ رحم کرے اور ان کی لواحقین جو ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کے درجات بلند کرے۔ آگے جی بڑھتے ہیں، جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے میں ذکر کر رہی تھی کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے بے دخلی آپریشن میں بھی اب صرف 2 دن رہ گئے، اور ان 48 گھنٹوں میں یہ ڈیڈ لائن ہے ان کے لیے کہ انہیں واپس اپنے ممالک میں جانا ہوگا۔ چودھری صاحب سے میں اس بات کا بلکہ آغاز کرتی ہوں۔ چودھری صاحب یہ جب سے فیصلہ کیا گیا اور خبر سامنے آئی اور ڈیڈ لائن بھی دی گئی، تو اس کے بعد سے بہت لوگ جہاں اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک مناسب فیصلہ ایسا ہونا چاہیے، جبکہ بہت سارے لوگ اس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیکھ رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑا کم ٹائم ہے اور یہ زیادتی بھی ہے بہت سارے ایسے لوگ ساتھ جو سال ہر سال سے یہاں مقیم ہیں، نسل در نسل مقیم ہیں، اور ان کو آپ اس طرح سے بے دخل کریں۔ لیکن اس میں یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی طور پر موجود ہے تو کیا اس کو واپس نہیں جانا چاہیے اس کے ملک؟ دیکھیے یہ اس میں بہت سیکیورٹی خدشات اور وہ شامل ہیں۔ جو یہ غیر قانونی طور پہ مقیم لوگ ہیں یہ بہت سارے پاکستان کے خلاف جرائم میں جو ہے ملوث ہیں، اور ان افراد کو جو اتھارٹیز جن کا یہ ذمہ تھا کہ وہ ان کو رجسٹر کریں وہ ناکام ہوئی ہیں، تو ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں، ایران میں بھی یہ آپریشن جاری ہے، اور وہاں پہ بھی غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں ان کو جو ہے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ جو افغان یہاں پہ قانونی طور پہ مقیم ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اور حکومت پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ لیکن غیر قانونی طور پہ جو یہاں پہ موجود لوگ ہیں ان کا کیونکہ ریکارڈ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کرائمز میں ملوث ہیں، اس پرٹیکولر ٹائم پہ سرگرمیوں میں بہت سالوں سے کچھ لوگ ہیں یہاں پر رہ رہے اور غیر قانونی طور پر بھی رہ رہے ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس پرٹیکولر ٹائم میں یہ فیصلہ کیوں گیا؟ میں اس پر جواب لیتی ہوں آپ سے بھی، لیکن اس وقت ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز صاحبہ، ان کو میں شو پہ ویلکم کہتی ہوں۔ ممتاز زہرا صاحبہ السلام علیکم، خوش آمدید۔ جی السلام علیکم۔ ممتاز زہرا صاحبہ بڑا اہم یہ معاملہ ہے، غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو بے دخل کرنے کا جو معاملہ ہے، اور اس کے اوپر کافی بات بھی ہو رہی ہے، تو پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ کچھ اس بارے میں آپ ہمیں انفارمیشن شیئر کر سکتی ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، کیا اس کے کچھ اندازہ ہے، اور کن کن ممالک سے ان کا تعلق ہے؟ جی شکریہ۔ ایکچولی کیونکہ یہ غیر قانونی طور پر کافی سارے لوگ پاکستان میں مقیم ہیں اور کافی ڈفرینٹ نیشنلٹیز بھی ہیں،
تو اس لیے کوئی ان کی کوئی ایسا رجسٹریشنز بھی نہیں ہے، نہ ان لوگوں کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن ہے، نہ ویزاز ہیں. کئی لوگ ایسے بھی ہیں، کئی لوگ ہیں جو ویزاز اوور اسٹے کرے. تو ایگزیکٹ فگرز دینا شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن فیصلہ بس یہی ہے کہ جو بھی انلیگل ہیں اس وقت ان کو، تو اس کا بھی ممتاز زہرا صاحبہ کوئی میکینزم بنایا گیا کہ پھر اس کو پھر چیک کیسے کیا جائے گا؟ جب ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے اس کو ممکن بنایا جائے؟ جی وہ بالکل اس سلسلے میں جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں، ہماری ایف آئی اے ہے، نادرا ہے، اور ہماری جو ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں سارے پروونسز میں، وہاں پر ایون ڈسٹرکٹ لیول پر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس سلسلے میں ڈیٹا اکٹھا کر کے اور اس پر اب فائنل سٹیجز پر ہے، اور ان کو 1 نومبر سے ڈپورٹیشن پروسیس شروع ہو جائے گا. ممتاز زہرا صاحبہ، انڈیویجول ڈویژن سے اور انڈیویجول ڈسٹرکٹ سے یہ پروسیس شروع ہوگا. اچھا ممتاز زہرا صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایف آئی اے، نادرا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز یہ سب کام کر رہی ہیں. سب سے زیادہ ہمارے ہاں جو غیر ملکی غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں وہ افغانی ہیں، اور ان کو یہ نہیں کہ وہ مہینے پہلے آئے، 2 مہینہ پہلے آئے، ان کو یہاں دہائیاں ہو چکی ہیں. ان کی 2 نسلیں یہاں آباد ہیں، بعض جگہوں پہ 3 نسلیں ہو چکی ہیں. وہ یہاں کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد خرید چکے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنا چکے ہیں. تو کیا یہ نادرا اور ایف آئی اے کے بغیر مرضی کہ یہ سارا کچھ ان کا بن گیا تھا؟ دیکھیں، یہ ہم نا کئی دفعہ 2 چیزوں کو مکس کر جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو آپ نے جس طرح کہا کئی ان کی 2-3 نسلیں یہاں پر گرو ہوئی ہیں. یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یہاں پر ریفیوجیز آئے تھے اور ابھی بھی ان کا ریفیوجی سٹیٹس ہے. وہ پاکستان میں رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں. ان کو ہم ایز ریفیوجیز ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ جو پالیسی ہے غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کے انخلاء کی، وہ سیپریٹ پالیسی ہے. ریفیوجیز پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. وہ ریفیوجیز کے لیے ہماری علیحدہ سے ڈسکشنز چل رہی ہیں UNHCR کے ساتھ اور افغان حکام کے ساتھ. وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے. لیکن جو 1 نومبر سے پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہوگی، یہ ان لوگوں کی ہے جو غیر ملکی، جو غیر قانونی طور پر اس وقت پاکستان میں. ممتاز زہرا صاحب، آپ سے ریکویسٹ آپ ساتھ رہیے گا. پلیز ٹیل اس کہ ہاؤ مینی فیک پاسپورٹس ہیو بین ارسٹڈ فرام دی مڈل ایسٹ؟ دیکھیں، یہ سوال تو آپ پھر پوچھیے، ہماری ایف آئی اے کو معلوم ہوگا یا ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہی اس کا آنسر کر سکتا ہے. ممتاز زہرا صاحب، آپ پلیز ساتھ رہیے گا. اس موقع پر ہمارے ساتھ فارن آفس جو ہے وہ ڈیٹا کے بغیر ہی کام کر رہا ہے. جی وہ بتا چکی ہیں اس کا جواب. چودھری صاحب لیٹ می انٹروین پلیز. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اس وقت نگران صوبائی وزیر داخلہ بھی ہیں اور دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. تو ان سے بھی اس موقع پر بات کرنی بڑی ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا حارث نواز صاحب، آپ نے وقت نکالا. حارث نواز صاحب، ابھی ہم ترجمان دفتر خارجہ کی بھی بات سن رہے تھے کہ کیا یہ پالیسی ہے، کس طرح سے جو غیر ملکی مقیم افراد ہیں ان کو غیر قانونی طور پر جو ہیں ان کو بے دخل کیا جائے گا. تو سر آپ کچھ شیئر کر سکتے ہیں انفارمیشن اس بارے میں کہ کوئی آئیڈیا ہے؟ آپ تو اس وقت سندھ کو خاص طور پر مانیٹر بھی کر رہے ہیں. کیا کچھ فیکٹس ہیں اندازاً اپروکسیمیٹلی کتنے لوگ ہیں یہ؟ دیکھیں، ہم نے بڑی ڈیٹیل کا ایک بریفنگ کی ہے اور میٹنگ کی ہے جس پہ تمام ہمارے ڈپٹی کمشنر آئے، اس کے بعد ڈی آئی جیز، ایس پیز، نادرا اسپیشل برانچ، ایف آئی اے. وی ہیڈ اے ویری ڈیٹیل 7 منٹ بھی ایشو کر دیے. ہم نے فیز 1 رکھا ہوا ہے جو ٹوٹلی لیگل ہے، جس میں ان کے نہ ویزا اوور اسٹے کیا ہوا ہے، یا جعلی شناختی کارڈ ہیں، یا جعلی ریزیڈنس کارڈ ہیں، یا جعلی نادرا کارڈ ہیں. اور دے آر ٹوٹلی جو انلیگل ہیں، ان کو ہم فیز 1 میں نکال رہے ہیں. ہم نے ظاہر مہینہ دیا ہوا تھا کوشچن پیریڈ کے، جی اس میں آپ اگر والنٹریلی جاتے ہیں تو آپ اپنا جو بھی سامان بھی ہے، بلانگنگ ہے، وہ بھی ساتھ لے جائیں. اینڈ وی ول کیپ یو ود. ابھی بھی ہم بہت رسپیکٹ سے سب سے بات کر رہے ہیں، چاہے عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں. ہمارے مہمان ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے ارینجمنٹ بھی ایسی کی ہیں، سلیکٹ جگہ کی ہیں جہاں رکھنے وہاں ان کے کھانے پینے کا، ہائیجین کا، میڈیکل کا، پھر سیکورٹی کا فول پروف سسٹم ہم سارا بنا دیا.
اب اگر وہ خود ہی جاتے ہیں تو کل تک ٹائم ہے 31 تک، اس کے بعد دین وی ہیو ٹو گو. ہم نے ساری ریکانیسنس کر لی ہے، ہم نے تمام اسپیشل برانچ نے کاؤنٹر ٹیررزم نے دیکھ لیں کہاں یہ لوگ ہیں. ہم نے نوٹیبل سے بات کریں گے، وہاں جا کے سرچ کریں گے، لیڈی فیملی ہوگی، اور پھر ہم نے ان کو لا کے ڈیٹنگ سینٹر میں ہم نے یہ بھی کر دیا ہے کہ لیڈیز بچے علیحدہ ہوں گے اور مرد علیحدہ ہوں گے، تقریباً ہر چیز کا ہم نے ارینجمنٹ کر دیا. ٹھیک. اچھا آپ ساتھ رہے گا حارث نواز صاحب، مجھے ایک سوال ابھی ممتاز زہرا صاحبہ سے اور پوچھنا ہے اور پھر میں انہیں تھینکس کروں گی، لیکن ممتاز زہرا صاحبہ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ایک عالمی پریشر بھی آ رہا ہے پاکستان کے اوپر اور کچھ دباؤ ہے، آپ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گی؟ کیا واقعی عالمی طور پر کوئی پریشر ہے پاکستان پر کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی سختی نہ کی جائے یا انہیں اس طرح سے بے دخل نہ کیا جائے؟ جی ممتاز زہرا صاحبہ آپ ساتھ؟ میرا خیال ہے اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، میں سن نہیں پا رہی انہیں. چلیے لیکن بہرحال حارث نواز صاحب تھوڑا آپ کی طرف ہی دوبارہ میں آتی ہوں، لیکن یہ جو آپ سارا بتا رہے ہیں کہ سارے ارینجمنٹس تو ان کے لیے کیے جا رہے ہیں، لیکن باوجود یہ تنقید اپنی جگہ ہو رہی ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے معاملات کو، اور زیادہ تر لوگ اس کو افغان ریفیوجیز کے حوالے سے اسپیشلی اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو شاید بے دخل کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں اس میں بڑے کلیئر میں بات بتا دوں. ایز فار ایز افغان ریفیوجیز کرتے ہیں جو 1.4 ملین رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز اور نادرا کے پاس جو رجسٹرڈ لوگ ہیں دے ول ریمین آر گیسٹ، وہ ہمارے مہمان ہیں، رہیں گے جب تک یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن ریفیوجیز ان کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے. جو ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے خوش روی سے ود کوآرڈینیشن افغان گورنمنٹ وہ واپس اپنے ملکوں میں چلے جائیں، لیکن جب تک یہ ہوتا ہے دے ول ریمین آر گیسٹ، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایلیگل امیگرینٹس تارکین وطن جو انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان اور دوسرے ممالک سے ہیں. ان کو ہم چاہ رہے ہیں، اور جن سے ہمارے لینڈ ایکسیس ہے، بارڈر لگتے ہیں، ان کو ہم بائی روڈ یا بائی ٹرین سے بھیجیں گے. حارث نواز صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ اس موقع پر آپ کو کیوں محسوس ہوا یہ حکومت کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بالکل وجہ ہے. دیکھیں میجورٹی پیپل آر فرام افغان بردرز. ایشو یہ ہے کہ وی ہیو بین ٹیلنگ افغانستان سے کہ آپ اپنی کمٹمنٹ پوری کریں، اور ہماری کمٹمنٹ بڑی سمپل سی ہے. وچ دے آر کمیٹڈ ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی آلسو وائل سائننگ دا کانٹریکٹ، کہ آپ افغان طالبان اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ داعش ہے یا القاعدہ ہے یا ٹی ٹی پی ہے یا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے. دے ہیو ناٹ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کریں. پھر وہ یہ بات کریں کہ افغانستان کے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں افغانستان میں نہیں ہیں، جبکہ افغانستان کے لوگ ابھی جتنے یہاں پر پیچھے پکڑے گئے ہیں 16-17 افغانیز مارے گئے ہیں. سیکنڈ، پھر اس کے اندر یہ افغان جو انلیگل لوگ ہیں ان میں جو ہیں وہ ڈرگ بھی یوز کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں بریڈنگ پلیس ہے، سہولت کاری بھی ہو جاتی ہے. اینڈ آپ نے ربیع الاول میں دیکھا کیا ہنگوں میں اور مستونگ میں انسیڈنٹ ہوئے ہیں. یہ نو بیونڈ آر ایکسیپٹیبل، ہماری ٹالرنس سے باہر ہے. اچھا یہ بھی فرمائے گا حارث نواز صاحب کہ ابھی تک جو آپ نے ایک ٹائم فریم دیا ہوا تھا کہ والنٹیریلی چلے جائیں اور بالکل رسپیکٹ سے وہ اپنے تمام بلانگنگس کے ساتھ جا سکتے ہیں، تو کچھ ڈیٹا اس بارے میں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اب تک جا چکے ہیں اپنے ممالک میں اور کن ممالک سے ان کے تعلق تھے؟ دیکھیں دے آر ویری لیس. اس میں تقریباً ہم ابھی جو ہیں تقریباً اس کے اندر انڈین ہیں جو زیادہ فشر مین ہیں، لیکن 5-6 دوسرے لوگ بھی ہیں، یہ تو 250-300 کے قریب ہیں. بنگلہ دیشی 150-200 لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں. پھر نائجیرینس ہیں، پھر اس کے بعد 1-2 چائنیز ہیں، پھر اس کے اسی طریقے سے برٹشر بھی 1 آڈ ہے. تو یہ ان لوگوں کو جو جن کے بائی ایئر جانا ہے وہ ہم ان کے کونسلیٹ سے ٹچ میں ہیں، ان کو باہر بھیج دیں گے. جن کے ساتھ ہمارے سرحدیں ٹچ کرتی ہیں ان کو ہم بائی روڈ اور بائی ٹرین بھیجیں گے. کوشش یہ ہے کہ بڑی اچھے مہمانداری کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں. برگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ آپ اس وقت سندھ کے نگران وزیر داخلہ بھی ہیں، تو کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ جس میں خاص طور پہ افغانی بہت زیادہ ہیں اور ان کی بہت زیادہ رشتہ داریاں بھی ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کمپلیکیٹڈ معاملات میں آپ کامیاب ہو جائیں گے کراچی میں سے ان کو نکالنے میں؟ دیکھیں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، آئی ڈو ایگری ود یو، دیر از نو ڈاؤٹ، لیکن وی ول میک آر بیسٹ ایفرٹ کہ ایز مینی ایز دے کین گو. فرسٹ فیز ایلیگل، سیکنڈ فیز جن کے کاروبار ہیں، بزنس اکاؤنٹ ہیں، ہم نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ آپ یہ 1 سال میں اپنے 1 مہینے میں آپ اپنا کاروبار بند کر دیں
آپ کی جو پراپرٹیز ہیں بیشک بیچ دیں, اینڈ یو ٹیک منی ان افغان روپیز, ناٹ ان ڈالرز, ناٹ ان فارن کرنسی. اب اگر وہ نہیں کرتے ہیں دین دے ایٹ دیئر رسک. ہر ملک دیکھیں پاکستان میں اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہمیں اپنے ملک کے لیے, اور انف کہ اب ہم نے, ہمارے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں, اور ایک پروپیگنڈا پشتون ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. پشتون ہمارے پاکستان کے KPK میں بڑی شہادتیں انہوں نے دی ہیں, بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے, اور یہ پشتون بالکل ہیں. اس لیے اس کو بالکل ابھانے, اور سیکنڈ کہ افغان ریفیوجی سے اس کو ابہام کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. سیکنڈ جو اعتراض کر رہے ہیں, they should look toward what happened in Iraq, what happened in Syria, what happened in Libya, and what is happening in Kashmir and Palestine. So ہر ملک کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. کسی ملک میں بھی کوئی غیر ملک تارکین وطن کھلے نہیں پھرتے ہیں, نہ کو اجازت دی جاتی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا حارث نواز صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بڑی کلیئرٹی سے حارث نواز صاحب نے بتایا تو ہے کہ کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے اور کیوں بنائی جا رہی ہے, لیکن بہرحال یہ چیز دیکھنے والی ہے ابھی کہ اس میں کس طرح سے ان چیزوں کو مینیج کیا جائے گا, اور پھر کتنا, کیونکہ ڈیٹا ابھی تک عمران صاحب وہ اس بارے میں کوئی خاص شیئر نہیں انہوں نے کیا کہ کتنے لوگ ہیں اپروکسیمیٹلی اور کتنے جا چکے ہیں. سچ یہ ہے کہ کسی کے پاس ڈیٹا ہے ہی نہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب نے بھی اس بات پہ کوئی بات نہیں کی, اور ممتاز زہرا صاحبہ نے تو یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ڈیٹا. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ آئے ہیں, خاص طور پہ اگر افغان کی بات کریں تو کسی کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ کراچی ہو, لاہور ہو, راول پنڈی ہو, یہ جو کوئٹہ جو بڑے شہر ہیں, میٹروپولیٹن سٹی ہیں آپ کے, وہاں تو ان کی بہت بڑی تعداد ہے. اب مضافاتی جو علاقے ہیں وہاں بھی یہ بہت جو ہے سرایت کر چکے ہیں. اور یہ اگر اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس ثبوت ہیں اس طرح کے کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو ہیں انوالو ہیں, تو پھر پاکستان کو کہیں نہ کہیں تو سختی کرنا پڑے گا. صرف آپ نے جو 2-3 دفعہ بات کی, صرف انسانی ہمدردی کی بنا پہ آپ اپنے لوگوں کو مرواتے نہیں رہیں گے. بالکل ٹھیک بات. لیکن چودھری صاحب بغیر ڈیٹا کے یہ کیسے آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی آبادی, اتنی کمپلیکیٹڈ قسم کی ساری اس کی جیوگرافی اور ڈیموگرافی, اس میں کیسے پاسبل ہوگا آئیڈینٹیفائی کرنا اتنے لوگوں کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پراپر میکینزم ہو سکے گا اس طرح سے؟ نہیں, مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو ہمارے ترجمان دفتر خارجہ ہیں وہ بالکل ایل پریپیئرڈ ہیں, اور ان کو کوئی ڈیٹا نہیں ہے ان کے پاس. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کتنے جعلی پاسپورٹ افغانستان کے بنے ہیں افغان لوگوں کے پاکستان میں, اور ان کے پاس بھی ڈیٹا نہیں ہے. بریگیڈیئر حارث نواز جو ہیں وہ بہت شاندار کام کر رہے ہیں. ہی از ون آف دا موسٹ افیکٹو جو ہمارا وزیر داخلہ رہے ہیں, وہ اپنے طیں پہ بہت زیادہ اچھا کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو باہر کی دنیا کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے, دیکھیے آپ کتنے زیادہ جو ہے یہ مڈل ایسٹ میں لوگ پکڑے جا رہے ہیں, وہ ان کا اوریجن جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہے, لیکن پاکستانی پاسپورٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں. نادرا میں صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے, اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہاں پہ جعلی پاسپورٹ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. کون بناتا ہے یہ سارے جو دھندے ہیں, یہ سارے جو مافیاز ہیں, جو سارے ایک انٹر لنک معاملات ہیں, اور یہ پینیٹریشن جو ہے یہ انلیگل امیگرینٹس کی وجہ سے جو افیکٹولی جو ہے ہوئی ہے, پاکستان میں بھی ہوئی ہے, دیگر جو ممالک ہیں. آپ مجھے بتائیے, کیا آپ امریکہ میں یا یورپ میں اس طرح سے رہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نہ کوئی ویزا ہو, نہ آپ کے پاس کوئی رجسٹریشن ہو, نہ آپ کوئی کسی کو پتہ ہو کہ کون کیا ہے, اور آپ وہاں پہ جا کے دناتے پھریں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ریاست پاکستان کو چیلنج کریں؟ بالکل ٹھیک بات. جی ہاں, ریاست پاکستان نے جو افغانستان کے لوگوں کے لیے کیا ہے اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ہم نے لاکھوں جو افغانیوں کی کو مہمان رکھا اپنا پاکستان کے اوپر. پنجابی جو ہے اکراس دا بارڈر بھی بولی جاتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انڈین پنجابیز کو جو ہے وہ یہاں پہ ویلکم کریں گے. اگر کوئی قانون کے مطابق آئے گا تو اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے. اسی طرح جو ہے ایک زبان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے غیر قانونی تارکین وطن کو جو ہے وہ ویلکم کہنا شروع کر دے اور ان کو کھلی چھٹی دے دے. سختی دکھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن ایک آخری کامنٹ میں لے لوں. عمران صاحب, آج میں فریڈم نیٹ ورک کی ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی, اور اس کے مطابق اگرچہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر صحافیوں کے لیے قانون سازی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پچھلے 2 سال میں اسپیشلی
بہت زیادہ سب سے زیادہ واقعات جو ہیں صحافیوں کے خلاف نظر آ رہے ہیں جرائم میں، جس میں ان کے اغوا بھی ہوئے ہیں، ان کی شہادت بھی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر مختلف مقدمات بھی قائم ہوئے ہیں، غداری کے بغاوت کے مقدمات بہت قائم ہوئے ہیں. تو اس پر انہوں نے تشویش کا بھی اظہار کیا فریڈم نیٹ ورک نے. یہ اس کی کیا آپ کو نظر آ رہی ہے وجہ؟ سیدھی سی بات ہے، ایسی قانون سازی کا ویسے فائدہ کیا ہے؟ میں گزارش یہی میں کرنے لگا تھا کہ دیکھیں یہ قانون سازی جو ہے، اب ہمارا صحافت کام ہی ایسا ہے کہ آپ اپنی جان جوکھم میں ڈال کے سچ کو سامنے لاتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سچ کسی کو نہ پسند آتا ہے نہ برداشت ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم سچ کو سامنے لے کے آئیں، لیکن جب سچ وہ کسی کے لیے تکلیف دہ بنتا ہے تو وہ پھر صحافیوں کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے. بھئی اگر آپ کو اتنا ہی سچ پہ آپ نے پابندیاں لگانی ہیں، لوگوں پہ مقدمات کرنے ہیں، تو آپ اداروں کی بند کرا دیں، صحافت پہ پابندی لگا دیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے صحافیوں کے ساتھ سلوک کر دیں. ہو بھی سکتا ہے آگے چل کے. بہرحال جی یہاں پہ پروگرام کو کلوز کر لیتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.